बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, उलूम कुरान के ताल्लुक़ से ये बात आज के इस दर्स में आपके सामने पेश की जाएगी इंशाअल्लाह कि उलूम कुरान पर किताबें कब से लिखी जानी शुरू हुई, कब से लोगों ने इस मौजू को अपनी किताबत का, अपनी तहरीर का मौजू बनाया और बाकायदा किताबें लिखना लोगों ने शुरू की। तो इस सिलसिले में चंद बातें आज के इस दर्स में आपके सामने इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। इससे पहले दर्स में आपके सामने ये बात आई थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके सहाबा और ताबईन के ज़माने में ये इल्म बाकायदा मौजूद था, लेकिन किताबी शक्ल में अभी इसका वजूद नहीं हुआ था। बाद के दौर में लोगों ने इसके ताल्लुक़ से थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी शुरू की। अगर हम एराबुल कुरान के ताल्लुक़ से कोई बात कहें, एराबुल कुरान ये भी उलूमुल कुरान का एक हिस्सा है। एराबुल कुरान, इसके बारे में कोई बात कहें तो सबसे पहले अबुल असवद अद्दुअली ने इसकी शुरुआत की। कुरान के ऊपर एराब लगाने का काम या नुक्ते लगाने का, डॉट लगाने का काम, ये अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के कहने पर अबुल असवद दुअली ने जो शुरू किया, उसने जो ये काम किया, इसी को बाद में उलूमुल कुरान में एराबुल कुरान के नाम से पेश किया जाता है। ये भी उलूम कुरान का एक हिस्सा बन गया बाद में। तो ये चीज़ें उस दौर में हुई। बाकायदा जब हदीसों की तदवीन का काम बहुत तेज़ी के साथ हुआ, हदीसें पहले से भी लिखी जाती थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही लिखी जाती थी। ऐसा नहीं है कि बाद में लोगों ने लिखना शुरू किया। और इस तरह की बातें जो हमने उलूमुल हदीस या मुस्तलाहुल हदीस के दुरूस पेश किए हैं, उसमें कहीं भी आप जा कर के लिंक पर उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीक़े से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हदीसों के लिखने का काम मुसलसल चलता रहा है। लेकिन जब ये काम बहुत ही सरकारी पैमाने पर और बहुत तेज़ी के साथ ये काम शुरू किया गया और ये दूसरी सदी हिजरी में, उसके बाद जो हदीस की किताबें वजूद में आई और हमारे पास वो किताबें मौजूद हैं, उन किताबों में बाकायदा तफसीर भी एक बाब होता है, एक किताब होती है, और बाकायदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें आई हैं, आपके सहाबा से जो बातें आई हैं, आपके सहाबा ने जो ज़िक्र किया है, या ताबईन ने कुरान के ताल्लुक़ से जो बातें कही हैं, वो बातें उसमें ज़िक्र की जाती हैं। तो उलूम कुरान की तदवीन का एक हिस्सा हदीस की किताबों की तदवीन के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें वो हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन बाकायदा मुस्तकिल उलूम कुरान पर ही तदवीन का काम जब शुरू होता है, तो इसमें सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक शेख हैं अली बिन अब्दुल्लाह अल मदीनी, इन्होंने असबाबुन नुज़ूल पर एक किताब लिखी। इमाम बुखारी के शेख हैं अली बिन अब्दुल्लाह अल मदीनी। इनकी वफ़ात हुई है 234 हिजरी में, यानी तीसरी सदी हिजरी के ये बहुत बड़े इमाम गुज़रे हुए हैं। इन्होंने बाकायदा उलूमुल कुरान से मुतअल्लिक़ एक बड़ी अहम बहस होती है असबाबुन नुज़ूल, उसके बारे में इन्होंने किताब लिखी। किताब किसके बारे में है? असबाबुन नुज़ूल। अली बिन अब्दुल्लाह अल मदीनी के अलावा उसी दौर में एक और बहुत मशहूर नाम आता है अबू उबैद अल क़ासिम बिन सल्लाम का।
ابو عبید القاسم بن سلام، اور انہوں نے باقاعدہ علوم قرآن سے متعلق ان کے یہاں ایک کتاب جو ہے الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، یہ بھی علوم القرآن کا ہی ایک حصہ ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے کتاب لکھی۔ ابو عبید القاسم بن سلام نے، ان کا دور بھی وہی ہے جو علی بن عبداللہ المدینی کا ہے، اسی دور میں انہوں نے بھی جو ہے کتاب لکھی۔ اس کے بعد ابن قتیبہ جو بہت مشہور جو ہے امام گزرے ہوئے ہیں، امام ابن قتیبہ، انہوں نے مشکل القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ مشکل القرآن یہ بھی جو ہے علوم القرآن کا ہی ایک حصہ ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو تیسری صدی ہجری کے تھے، علی بن عبداللہ مدینی، ابو عبید القاسم بن سلام اور ابن قتیبہ، یہ سب کی سب لوگ تیسری صدی ہجری کے تھے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں یہ کتابیں جو ہے لکھی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی صدی ہجری میں باقاعدہ ایک کتاب الحاوی فی علوم القرآن، الحاوی فی علوم القرآن، چوتھی صدی ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی، جس کے مؤلف تھے محمد بن خلف بن مرزبان، الحاوی فی علوم القرآن، چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئی کتاب۔ اس کے بعد انباری جو بہت مشہور ہیں، محمد بن قاسم الانباری، انہوں نے بھی علوم القرآن میں ایک کتاب لکھی۔ انباری کے بعد علوم القرآن پر جنہوں نے کتابیں لکھی، ان میں سے ابو بکر سجستانی ہیں، 330 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے بھی قرآن کے علوم قرآن کے تعلق سے، علوم قرآن کے ایک حصے پر ان کی یہاں بھی کتاب پائی جاتی ہے، وہ ہے غریب القرآن۔ غریب القرآن لأبی بکر السجستانی۔ ابو بکر سجستانی یہ سب کی سب لوگ جو ہے چوتھی صدی ہجری کے ہیں۔ ان کے بعد ایک اور نام آتا ہے محمد بن علی کا، جو انہوں نے کتاب لکھی الاستغناء فی علوم القرآن، الاستغناء فی علوم القرآن۔ الاستغناء فی علوم القرآن، سب سے پہلے یہ کتاب جو لکھی ہے محمد بن علی ادفوی نے۔ یہ بھی چوتھی صدی ہجری کے ایک مشہور امام گزرے ہوئے ہیں۔ چوتھی صدی ہجری کے بعد پھر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں علوم القرآن میں، ان میں بہت مشہور نام ہے ابو بکر باقلانی کا۔ ابو بکر باقلانی نے اس موضوع پر جو کتاب لکھی ہے وہ ہے اعجاز القرآن۔ ابو بکر باقلانی۔ ابو بکر باقلانی کے بعد اس موضوع پر جو ہے کتاب لکھنے والے علی بن ابراہیم بن سعید، انہوں نے اعراب القرآن پر کتاب لکھی ہے۔
علی بن سعید اعراب القرآن، اس کے بعد امام ماوردی نے امثال القرآن کتاب لکھی۔ امام ماوردی، ان کی کتاب کا نام ہے امثال القرآن، امثال القرآن انہوں نے کتاب لکھی۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ہے ایک بہت مشہور نام ہے عز بن عبد السلام کا، مجاز القرآن پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ مجاز القرآن للعز بن عبد السلام، یعنی عز بن عبد السلام کی لکھی ہوئی کتاب مجاز القرآن، یہ بھی علوم قرآن کا ہی ایک حصہ تھا جو اس زمانے میں اس نام سے ذکر کیا جاتا تھا۔ علم القراءات کے تعلق سے اسی طرح سے ایک کتاب جو ہے لکھی گئی اس زمانے میں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اقسام القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ ایک ترتیب تھی جو اس زمانے میں لکھی گئی کتابوں کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ لیکن یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو علوم قرآن کے سارے مباحث کو شامل ہو۔ یعنی علوم قرآن کی جو مباحث ہیں، علوم قرآن میں جن جو ہے فنون سے بحث کی جاتی ہے اور جن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں کسی ایک کتاب میں ساری چیزیں اکٹھا نہیں ہیں، بلکہ علوم القرآن کا ایک حصہ ہے جو ان کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو مستقل ایک کتاب بنے جو علوم القرآن سے متعلق ہو۔ اس دور کے بعد اب ایک دوسرا دور آتا ہے، تقریباً یہ دور جو ہے شروع ہوتا ہے عبدالعظیم الزرقانی، جو ایک بڑے مشہور جو ہے قرآن کے امام گزرے ہوئے ہیں، عالم گزرے ہوئے ہیں، یہ تو دور جدید کے لوگوں میں سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب میں ایک بات یہ ذکر کی ہے اس کے مقدمے میں کہ ان کو ایک کتاب کا جو ہے قلمی نسخہ ملا تھا جس کا نام تھا البرہان فی علوم القرآن، البرہان فی علوم القرآن۔ البرہان فی علوم القرآن یہ ایک جامع کتاب ہے جس میں بہت سارے مباحث پائے جاتے ہیں جو علوم القرآن سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کتاب کے مؤلف کا نام ہے علی بن ابراہیم بن سعید، علی بن ابراہیم بن سعید۔ لیکن یہ کتاب جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، صاحب مناہل عرفان نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ یہ مخطوط ہے، یعنی قلمی نسخہ ہے، یہ باقاعدہ پرنٹ ہو کر کے مارکیٹ میں یہ کتاب موجود نہیں ہے، البرہان فی علوم القرآن۔ لیکن وہ کتابیں جو مارکیٹ میں آج جو ہے موجود ہیں اور مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، اس سلسلے کی جو سب سے پہلی کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن، فنون الافنان۔ امام ابن جوزی کی، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صلاحیت سے نوازا تھا، ان کے اندر کئی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے دو باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی وقت میں بڑے مشہور محدث بھی تھے، بڑے مشہور محدث بھی تھے۔ انہوں نے حدیث کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتاب بہت مشہور ہے موضوعات کے بارے میں، الموضوعات لابن الجوزی، بہت مشہور کتاب ہے الموضوعات الکبریٰ لابن الجوزی، جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں ان کے تعلق سے خاص طریقے سے انہوں نے کتاب لکھی۔ ان کی ایک بات اور بھی مشہور ہے بہت، کہ یہ بہت بڑے واعظ بھی تھے،
بڑے جو ہے بہت مشہور وائز، مقرر کہہ لیجیے آج کی زبان میں، بڑے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، لوگوں کو مجلس میں بہت رلایا کرتے تھے۔ تو ان کی وجہ سے ان کی مجلس میں بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا تھا کہ وہ ہدایت سے سرخرو ہو جاتے تھے اور ہدایت جو ہے قبول بھی کر لیتے تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی علوم القرآن پر جو ہے کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن۔ یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات جو بہت مشہور ہے، اور ہمیں وہ بات بھی جاننی چاہیے، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ بھی اس درس کو سن رہے ہیں وہ بھی جانیں کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوقات کے بڑے پابند تھے، اپنے اوقات کے بڑے پابند تھے، اور اتنے پابند تھے اوقات کے کہ کبھی بھی جو ہے وقت برباد نہ ہو، اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو بہت سارے کام رہتے ہیں، بہت ساری مشغولیت رہتی ہے، تو اس کے لحاظ سے آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بھی کام ہے تو میں اس کو کچھ ایسا ترتیب دے لوں کہ میرا کوئی بھی وقت برباد نہ ہو۔ آج کے زمانے میں جسے کہا جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ۔ یہاں تک ان کے یہاں یہ مسئلہ تھا، ان کے سے جب لوگ ملنے آیا کرتے تھے تو ملنے کے ٹائم میں ظاہر سی بات ہے کہ اب مہمان ہیں، مہمان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، اب اس میں اتنا وقت تو لگے گا، مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام اٹھا کے رکھتے تھے۔ جیسے قلم سے، اس زمانے میں جو قلم استعمال کرتے تھے سرکنڈے کے قلم ہوتے تھے، جس کو جو ہے چاقو سے بنا کر کے اس سے لوگ لکھا کرتے تھے۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی موقع پر ان سے باتیں کرتے کرتے وہ اپنے قلم وغیرہ سب کچھ درست کر لیا کرتے تھے کہ بعد میں قلم کو صحیح کرنے کے لیے الگ سے مجھے اپنا وقت نہیں لگانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں امام جو ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعد میں امام بدر الدین زرکشی نے ایک کتاب لکھی جو کہ 8ویں صدی ہجری کے بڑے مشہور امام ہیں، البرہان فی علوم القرآن۔ البرہان فی علوم القرآن، امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور جن کا نام علوم حدیث میں بھی بہت لیا جاتا ہے، علوم قرآن میں بھی ان کی اپنی ایک پہچان تھی۔ ان کی کتاب تھی البرہان فی علوم القرآن۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک بہت مشہور جو ہے امام، جنہوں نے اسلامی علوم و فنون میں سے شاید ہی کوئی فن ہو جس پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو، اور بہت ہی مشہور جو ہے امام ہیں یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ہر جو ہے موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے علوم قرآن پر بھی بڑی مشہور کتاب لکھی، الاتقان فی علوم القرآن۔ یہ کتاب بہت سارے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اور اکثر علماء اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں جن لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں علوم قرآن میں، انہوں نے خاص طریقے سے اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، بلکہ بعض لوگوں کی کتاب دیکھ کر کے اندازہ یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کا ہی ترجمہ اردو زبان میں منتقل کر دیا ہو۔ تو یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے بعد اور 9ویں صدی ہجری کے شروع تک بھی یہ زندہ رہے، ان کی کتاب تھی الاتقان فی علوم القرآن۔ اس کے بعد جو ہے جن کی کتاب بہت مشہور ہوئی اس سلسلے میں، ایک جو ہے نام ہے محاسن التأویل۔ محاسن التأویل، لجمال الدین قاسمی۔ انہوں نے بھی کتاب لکھی محاسن التأویل، جمال الدین قاسمی نے محاسن التأویل، یہ بھی علوم القرآن پر جو ہے کتاب ہے۔ اسی طریقے سے طاہر جزائری نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے التبیان فی علوم القرآن۔ التبیان فی علوم القرآن۔
طاہر جزائری، جن کی کتابیں بہت مشہور ہوئی ہیں اس جو ہے موضوع پہ. اس میں سے ایک جو ہے بہت مشہور نام ہے محمد علی سلامہ کا، اور ان کی کتاب کا نام ہے محمد بن علی سلامہ کی کتاب کا نام ہے منہج الفرقان فی علوم القرآن. یہ کتاب بھی کافی مشہور ہے محمد عبدالعظیم زرقانی کی مناہل العرفان. فی علوم القرآن، محمد عبدالعظیم زرقانی ان کی یہ کتاب ہے، اور کافی جو ہے مشہور کتاب ہے محمد عبدالعظیم زرقانی کی مناہل العرفان. ابھی ہمارے اس دور میں کتابیں جو ہے لکھی جاتی رہی ہیں، اس میں سے ایک کتاب ہے مشہور کتاب مباحث فی علوم القرآن. اور اس کتاب کے مؤلف ہیں ڈاکٹر صبحی صالح. اسی طرح سے جو کتابیں آج کے اس دور میں لکھی گئی ہیں اس میں سے مباحث فی علوم القرآن منّا القطان کی ہے. مباحث فی علوم القرآن، جس کے مصنف ہیں منّا القطان. سعودی کی بعض یونیورسٹیوں میں انہوں نے پڑھایا ہے اور پروفیسر رہے ہیں سعودی کی بعض یونیورسٹیوں میں. ان کی یہ کتاب ہے منّا القطان مباحث فی علوم القرآن. منّا القطان کے تعلق سے لوگوں نے ان کے منہج کے تعلق سے کلام کیا ہے، وہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے، لیکن ان کی جو یہ کتاب ہے مباحث فی علوم القرآن اچھی کتاب ہے. اس موضوع پر میں چاہوں گا کہ آخر میں اس درس کو ختم ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے ہندوستان کے جو بعض مؤلفین ہیں جنہوں نے اردو زبان میں علوم القرآن پر کتابیں لکھی ہیں ان کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے ذکر کر دیں. میرے علم کے لحاظ سے اب تک جو بھی علوم القرآن کے بارے میں اردو میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے اس ملک میں لکھی گئی ہیں، ان میں سے سب سے مشہور نام ہے عبدالحق حقانی کا التبیان فی علوم القرآن. التبیان فی علوم القرآن، جس کے مصنف ہیں عبدالحق حقانی. ان کی تفسیر حقانی بھی بہت مشہور ہے. انہی کے نام کے ساتھ نسبت کے ساتھ تفسیر حقانی بہت مشہور ہے ان کی. اسی طریقے سے تقی عثمانی ان کی ایک کتاب ہے اردو میں جو ہے اسی موضوع کے تعلق سے، علوم القرآن کے تعلق سے، علوم القرآن ہی کے نام سے. تقی عثمانی کی. اور اسی کتاب کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ جیسے امام سیوطی کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اسی کو انہوں نے اردو کے قالب میں ڈھال دیا ہو، اردو میں ڈھال دیا ہو. ایک اور بہت مشہور کتاب محمد مالک کاندھلوی کی ہے منازل العرفان فی علوم القرآن. منازل العرفان فی علوم القرآن. اور اس کتاب کے مصنف ہیں، اردو میں یہ کتاب ہے محمد مالک کاندھلوی. یہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں علوم قرآن سے متعلق وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ کتابیں، اور جتنی بھی کتابیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو پہلے بھی لکھی گئیں، بعد میں بھی لکھی گئیں، اور ہمارے اس دور میں بھی کتابیں لکھی گئیں اور ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی. کوئی بھی جو ہے ایسا
موضوع نہیں ہوتا ہے جس پر قلم ٹھہر جائے اور بعد میں اسے نہ لکھا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو علوم قرآن کی بھی کتابت کا یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعاون کیا ہے۔ اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں